मार्केट के अंदर अब थोड़ा सा इस्तेहकाम है, मार्केट नॉर्मलाइज है कि शी जिनपिंग ने धमकी लगा दी अमेरिका को, रुपए को इतना ज़्यादा जो है ना वो फिर भी इस्तेहकाम मिला हुआ है। आज आपको जो ऑयल प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है वो लीबिया की ऑयल फैसिलिटी की वजह से नज़र आ रहा है। आप देखें डॉलर डाउन हुआ था, गोल्ड की प्राइसेस अप हो गई थी, आज डॉलर स्ट्रांग है, ऑयल आपको जो गोल्ड की प्राइसेस है ना ऊपर नीचे नज़र आ रही, हलचल नज़र आ रही है। आज आपको कॉपर कम नज़र आए, महंगाई होना ज़रूरी है। बात यहां पर यह है कि उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए। स्टेट बैंक कहता है कि महंगाई की जो शरह है वो 7 से 9% के दरमियान रहेगी इस साल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट सहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स को, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को। चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच में हम डिस्कस करने वाले हैं महंगाई, जो कि पाकिस्तान में एक बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है, और हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान में महंगाई का कोई हल कभी मिल पाएगा। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो करती हुई नजर आई। शुरू में वॉल्यूम भी उसके 140 मिलियन थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट अपवर्ड गई, 46,400 के लेवल तक गई, और अभी मार्केट जो है वो 46,200 समथिंग पे ही चल रही है पॉजिटिव, और वॉल्यूम भी काफ़ी इंप्रूव कर गए हैं। तो आज कौन सी ऐसी वजह हुई है? देखें, हम अगर कल हम देखते हैं, क्योंकि कल हमने मार्केट्स को डिस्कस नहीं किया था, कल KSE 100 इंडेक्स के अंदर ज़बरदस्त फेल ऑफ देखा गया। डिस्पाइट फेल ऑफ मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉस्पर किया, मार्केट दोबारा जो साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 46,000 का उसको ब्रीच कर दिया। आज दोबारा मार्केट जो है इट इज़ मोर देन 46,000, यानी कि उसका जो हाई है, जिस तरह आपने बताया 46,400 तक भी रहा, और अभी जो क्लोज कर रही है तकरीबन 200 पॉइंट्स पॉजिटिव है। मार्केट के अंदर आप गौर करें, जब आपने सुबह देखा मार्केट ने स्टार्ट पॉजिटिव लिया, फिर मार्केट थोड़ा सा रीट्रीट की, फिर आपको दोबारा से रेंडिशन तक पहुंचते पहुंचते आपको मार्केट दोबारा पॉजिटिव नजर आ रही है। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत आज ग्राफ नजर आ रहा है। मार्केट के अंदर आज आप गौर करें ना, जो मार्केट लीडर्स हैं वो कन्वेंशनल हैं। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अब थोड़ा सा इस्तेहकाम है, मार्केट नॉर्मलाइज है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कमर्शियल बैंक्स का जो बड़ा अर्निंग सीजन है ख़त्म हो गया। आज आपको कमर्शियल बैंक सारे के सारे नेगेटिव नजर आ रहे हैं, सवाए एक दो के। आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो भी आपको तकरीबन नेगेटिव नजर आ रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में नेगेटिव नजर आ रही है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर का जो है ना वो आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। अब आपको कौन से स्टॉक्स नजर आएंगे जिनके अब जो क्वार्टरली मीटिंग्स हो रही हैं, जिनके एनुअल रिजल्ट्स आने वाले आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, यानी कि केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर, आपको इंजीनियरिंग सेक्टर, आपको सीमेंट, ये पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, गौर करिए, आज आपको मार्केट लीडर्स के तौर पे ये स्टॉक्स नजर नहीं आ रहे। आज मार्केट के अंदर सिर्फ मुश्किल से 340 मिलियन शेयर का कारोबार रिकॉर्ड हो रहा है। हो सकता है जब क्लोजिंग के जो आखिरी नंबर आए प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के बाद वो थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 340 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और आप भी गौर करें कि मार्केट के अंदर मार्केट लीडर्स में इनमें से एक भी जो है ना स्टॉक नजर नहीं आ रहा। तो फिर कौन से स्टॉक्स नजर आए? कन्वेंशनल स्टॉक्स हैं, यानी कि थर्ड टियर स्टॉक्स हैं, जिनकी प्राइस लेवल्स कम है। आज आपको ऑयल एंड गैस भी इतना कोई ज्यादा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज आपको OMC भी ज्यादा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा, डिस्पाइट के ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनली थोड़ी मुस्तहकम है। लेकिन मार्केट के अंदर बैलेंस है, मार्केट अब परफॉर्म कर रही है, जिस तरह डेली यूजुअल एक्टिविटीज होती है ना, बिल्कुल उस तरह। अब आप देखिएगा, इस हफ्ते के अख्ताम तक और अगले हफ्ते से हम ये भी कह सकते हैं कि बाय द स्टार्ट ऑफ फरवरी आपको जैसे ही 29 जनवरी को बहुत सी एनुअल जनरल मीटिंग्स हो जाएंगी, आप देखिएगा कि बहुत से जो स्टॉक्स होंगे ना आपको दोबारा फेल ऑफ नजर आएगा। और वो कौन से होंगे? केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, और आपको यानी कि नॉन कन्वेंशनल स्टॉक्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे, और अगेन कन्वेंशनल स्टॉक्स दोबारा सामने नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एशिया हमें नेगेटिव नजर आ रही है आज। एशिया के अंदर आज बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल नजर आया। एक स्टेटमेंट व्हाइट हाउस ने दी है, उसने कहा है कि हम चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं इंतहाई ख़बरामेज़ तरीके के साथ करेंगे। और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि शी जिनपिंग ने धमकी लगा दी अमेरिका को। कैसे? साउथ चाइना सी के अंदर एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं
نمبر 2 شی جی پنگ نے ڈیووس کے اندر جہاں پر بائیڈن کو بھی ہونا چاہیے تھا لیکن بائیڈن صاحب نہیں آ رہے اور ان کے جو انوائرمنٹ سیکرٹری ہیں پھر وہ آ رہے ہیں جان کیری جو کہ بڑے تقریباً 10 سال کے بعد دوبارہ ہمیں نظر آئیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ شی جی پنگ نے صاف کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنی ہٹ دھرمی ختم نہیں کرتا تو اگین ایک کولڈ وار سٹارٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے. ہم یہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم اس کو انشاءاللہ یہ جو ایک تھریٹ ہے جو کہ گلوبل اکانومی فیس کرنے کے لیے جا رہی ہے, ہم ہی کہہ رہے تھے بائیڈن کے بعد شاید تھوڑی سی ریلیکسیشن آئے لیکن نہیں. فرام دی فرسٹ ڈے آف جو بائیڈن چائنا کو بڑا آپ کو ایگریسو نظر آ رہا ہے اور وہی ایگریسونیس ہمیں ابھی تک نظر آ رہی ہے اور بائیڈن ابھی ریٹریٹ نہیں کر رہے. ان کے فورن آفیسر نے صاف کہا ہے کہ ہم بھی ٹھنڈے دل سے دیکھ رہے ہیں. مارکیٹ کے اندر آج آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی اسی وجہ سے ایشین اسٹاک مارکیٹ نا نیگیٹو نظر آئی ہیں. ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پیپل بینک آف چائنا ہے شاید تھوڑی سی مانیٹری پالیسی جو ہے نا ان کی ٹائٹ ہو جائے. ہم بھی ڈسکس کرتے آ رہے تھے اپنے پروگرام کے اندر کہ پیپل بینک آف چائنا جو ہے وہ پہلا بینک ہے دنیا کا جس نے سب سے زیادہ اسٹیمولس بھی دیا اور وہ ریٹریٹ کر رہے ہیں اپنے پوزیشن سے کیونکہ ان کی اکانومی آن ہو گئی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی آن ہونے کے بعد انہوں نے زبردست ایکسپورٹ میں اضافہ دیکھا. کیا ہوا جی ڈی پی کے اندر تقریباً 2% سے زیادہ گروتھ ریٹ دیکھا. اب وہ اپنی تھوڑی سی مونیٹری پالیسی کو تھوڑا سکیو کر رہے ہیں, ٹائٹن کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹائٹنس ہمیں کب نظر آ رہی ہے جب لونر فیسٹیول کی طرف یہ لوگ جانے والے ہیں اگلے مہینے. اس کا مطلب ہے کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن سینٹیمنٹس نیگیٹو ہیں. لیکن جو اصل سینٹیمنٹ جس نے نہ صرف چائنا کا یعنی کہ شنگھائی کمپوزٹ کی بات کر رہا ہوں اور اس کی جو سی پی آئی یعنی کہ وہ جو ایک تو بلو چپ ہے جو 30 ہے جو سٹاک میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکس سٹاکس ہیں شینزن والے وہ بھی نیگیٹو نظر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں ایشیا کی وہ ساری کی ساری نیگیٹو نظر آ رہی ہیں, ساری کی ساری نیگیٹو نظر آ رہی ہیں. وجہ یہی ہے کہ ایک تو یو ایس اسٹیمولس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نظر نہیں آ رہا, ڈیلے پہ ڈیلے ہوئے جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی تاریخ پہ تاریخ نظر آ سکتی ہے لیکن سینٹیمنٹس نے بہت ہی زیادہ ہرٹ کیا آج ایشیا کو. اچھا یو ایس کی مارکیٹ بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں ہم ڈسکس کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ دھمکی ایک قسم کی لگائی ہے یو ایس کو, تو اس کا امپیکٹ بھی آج ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی مارکیٹ میں. بالکل. آپ دیکھیں کہ کل نیسڈیک اور ایس این پی بہت بہتر پرفارم کیا انہوں نے. ڈاؤ جونز جو ہے ان کو بھی بہتر پرفارم کرنا چاہیے تھا لیکن جب کلوزنگ ہوتی ہے تو نیگیٹو ہو گئی. ہمیں یہ کیا دیکھنا ہے, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج فیوچرز کیسے پرفارم کریں. میرا اپنا پرسنل ویو ہے ابھی مارکیٹس کو آن ہونا ہے, بہت ٹائم باقی ہے. ابھی یورپ جو ہے وہ بھی مڈ ڈے کی طرف جا رہا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یورپ پازیٹیو ہے, ایشیا نیگیٹو ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جو ٹیکس سٹاکس ہیں نا امریکہ کے اندر یعنی کہ جو نیسڈیک سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ان کا ارننگ سیزن آنے والا ہے اور وہ سٹاکس ہم پہلے بھی کرتے ہیں. کیا مارکیٹ کے اندر ہمیں دیکھنا ہے وہ کون سے سٹاکس ہیں جو کرونا وائرس کے دوران پراسپر ہو سکتے ہیں اور کون سے نہیں ہو سکتے. جو کرونا وائرس کے درمیان پراسپر ہو سکتے ہیں یعنی کہ ٹیکس سٹاکس یعنی کہ وہ والے سٹاکس ہیں یہ جو اکثر یہ کہا جاتا ہے آپ گھر پہ بیٹھ کے اپنا کام کریں وہ ٹیکس اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور باقی آپ کو نیچے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. بڑا ارننگ سیزن بھی آ رہا ہے ٹیکس سٹاکس کے حوالے سے. ہو سکتا ہے نیسڈیک پازیٹیو ہو جائے لیکن ایک خبر ڈینٹ کر سکتی ہے اینڈ دیٹ از 5 چائنیز کی جو ٹیکس سٹاکس ہیں نا وہ ڈیلسٹ ہو رہے ہیں. ہانگ کانگ کی 2 جو ٹیکس سٹاکس ہیں وہ ڈیلسٹ ہو رہے ہیں. یہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو انفلوئنس کر سکتا ہے لیکن نیسڈیک میرا اپنا پرسنل ویو ہے نیگیٹو ٹو مکس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر فیوچرز کی بات کریں میرا خیال ہے شاید ایشیا کا جو انفلوئنس ہے وہ نظر آ سکتا ہے. ورنہ اگر ہم بات کریں جس طریقے کے ساتھ جو بائیڈن نے ایک اپنی پالیسی شفٹ لے کر آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ ٹرمپ کہتے تھے کہ میڈ ان امریکہ کی بات ہوگی, اب یہ پالیسی شفٹ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ میک ان امریکہ یعنی کہ اور زیادہ نیشنلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اس کا امپیکٹ پازیٹیو پڑ سکتا ہے. اور اگر ہم غور کریں جو ایک الائنس ہے ٹریڈرز کا یو ایس کے اندر جو کہ یو ایس کی جو گورنمنٹ تقریباً $600 ارب کی جو ان کو سیل کرتا ہے, انہوں نے لائف سے اس کو بہت پازیٹیو خبر کو لیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سینٹیمنٹ اور اس خبر کی وجہ سے آج مارکیٹس پازیٹیو ہو سکتی ہیں. لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اگر ایشیا کے اندر نیگیٹیوٹی نظر آئی ہے نا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے, مکسڈ ہو سکتی ہے مکس ہو سکتی ہے مارکیٹ. اچھا مڈل ایسٹ بھی آج ہمیں بڑا کافی زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو نظر آ رہا ہے. آئل مارکیٹ ہمیں وہ بھی کچھ خاص پرفارم کرتا ہوا نہیں نظر آ رہی, اسٹیبل ہی ہے. تو اسی کا امپیکٹ ہمیں مڈل ایسٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے. نہیں ہوا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو ایک رپورٹ ہے, ایک پول ہوا رائٹرز کی طرف سے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پول کے اندر جو مارکیٹ پلیئرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گلف اکانومیز ہیں ان کی جو گروتھ ریٹ پہلے کہا جا رہا تھا تقریباً 4% ہوگی اس کو کم کر کے 3% کر دیا گیا. اور اگر ہم غور کریں نا
جو یو اے ای ہے اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں غور کریں 7 ریاستیں یو اے ای کے اندر, اس میں سے صرف دبئی ہے جہاں پر ایکسٹینسو ویکسینیشن کی کیمپین نظر آ رہی ہے. ایکٹیویٹیز کافی ہیں. ایبسلیوٹلی آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 1 کروڑ لوگوں میں سے 25 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگا دی گئی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دبئی ری ویمپ کر جائے, باقی ریاستیں نہ کریں, اس کی وجہ سے گروتھ ریٹ میں کمی آ رہی ہے. سعودی عربیہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو گروتھ ریٹ پہلے 3% کہا جا رہا تھا اب 2.5% یا 2% کہا جا رہا ہے. انہوں نے اس سینٹیمنٹ نے انتہائی نیگیٹیو انفلوئنس کیا, اور آج آپ کو تداول بھی نیگیٹو نظر آ رہی ہے. آج آپ کو دبئی کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ بھی نیگیٹو نظر آ رہی ہیں, آج آپ کو ابو دھابی بھی نیگیٹو نظر آ رہی ہے. لیکن مارکیٹ ابھی کلوز ہونا باقی ہے. سعودیہ کے حوالے سے ایسی خبر آ رہی ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ آئل مارکیٹس میں اپنا جو کنٹرول ہے وہ لوز کرتی جا رہی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں سعودی اکانومی کی, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو تیسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے جب ہم کوانٹیٹیو کی ڈسکس کریں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سعودی اکانومی اس وقت ہرٹ ہے, کیونکہ وہاں پر ان کا جو بجٹ بنتا تھا وہ بنتا ہی آئل ریونیو سے تھا نا, کوئی اور ریونیو نظر نہیں آ رہا. ٹوریزم جو ہے وہ ہرٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جو ٹریول سٹاکس ہیں وہ ایف ایچ تو پرفارم نہیں کر رہے ہوئے نظر آ رہے, نئی سٹاکس ایف ایچ ہیں بھی یہاں پہ. بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ریڈمپشن کیسی ہوگی, ری ویمپ کیسے کر سکتے ہیں. ہم وہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ سعودی اکانومی کے اندر, بلکہ گلف کی اکثر اکانومیز کے اندر معاف ہوئے یو اے ای کے, وہ بھی 1-2 ریاستوں کے علاوہ ڈائیورسیفیکیشن نہیں ہے. آپ کس کی بیس پر اکانومی کو اپنا ری ویمپ کر سکتے ہیں, کون سا اسٹیمولس پیکج دیں گے, کس انڈسٹری کو دیں گے, آپ کہاں کہاں امپلائمنٹ کے بینیفٹس دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو تداول آج نیگیٹو نظر آ رہا ہے. یورپین سٹاکس جو ہے ان کے پازیٹیو ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹریول سٹاکس ہیں. اچھا, یورپ کے اندر بھی ویکسینیشن کیمپین چل رہی ہے, لیکن جتنی روبسٹ برطانیہ میں چل رہی ہے, آئی تھنک اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 کنٹری بننے کے لیے جا رہا ہے یو کے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس سے ہوگا کیا, برطانیہ جلدی واپس آ جائے گا, جس طرح چائنا واپس آ گیا تھا, جس طرح پاکستان واپس آ گیا تھا, جس طرح ملیشیا واپس آ رہا ہے. اسی طرح یو کے واپس آ جائے گا. یو کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز سے دوبارہ ریویمپ کر جائیں گی, لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کل ایف ٹی ایف سی 100 جو ہے پازیٹیو ضرور رہا, آج آپ کو مکس نظر آ سکتا ہے. وجہ ابھی تو مارکیٹس کلوز ہوئی نا, ابھی تو مڈ ڈے چل رہا ہے, ابھی تو کلوز ہونا باقی ہے. کیونکہ جو آپ کو لاک ڈاؤن جو ہے وہ تیسری دفعہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور لاک ڈاؤن بہت زیادہ سیویئر ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اینالسٹ کی طرف سے کہ جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہے وہ تو ویسے ڈیمپن ہو گئی ہوئی ہیں, اس کا انفلوئنس آ سکتا ہے. لیکن آپ غور کریں, یورپ کے اندر ٹریول سٹاکس ہیں وہ بہتر پرفارم انہوں نے کل بھی کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہتر پرفارم کریں. لیکن ایک سینٹیمنٹ ہے, اینڈ دیٹ از کہ جو ٹیکس سٹاکس ہیں وہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے آج آپ کو یورپ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں جو نیفڈیک ہے وہ بھی پازیٹیو ہو جائے. اسی کے ساتھ ویوز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. پاک روپے ورسز یو ایس ڈالر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آج اس کی پیرٹی میں امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ہے, 15 پیسہ اپریشیٹ ہوا ہے. تو وجہ تو کوئی آیا ہوگا, ریمیٹنس وغیرہ؟ دیکھیں, ریمیٹنسز کے نمبر ابھی آنا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو نمبر ہے نا وہ ابھی آنا باقی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ریمیٹنسز کے نمبر تو خیر آنے ہیں ہی نا. آپ کا ٹریڈ کے حوالے سے کیا ہے, آپ کے آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا ہے, کہ آپ اس پیکج کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ اسٹینڈ اسٹل ہیں, مستحکم ہے, اچھی چیز ہے. لیکن یہ جو آپ کو مارکیٹ بیسڈ نظر آ رہا ہے نا, آپ یہ غور کریں کہ پاکستان امٹ ٹو کووڈ-19 جس طریقے کے ساتھ اس نے ری ویمپ کیا ہے نا, اس وقت پاکستان کا جو اکانومی کا ماڈل ہے امریکہ بھی فالو کر رہا ہے. امریکہ کے اندر بھی جو ڈالر ہے نا اب وہ مارکیٹ بیس ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو ڈالر کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی ہلچل ہے, کل پازیٹیو تھا آج نیگیٹو ہے. لیکن پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہوئے اس وقت ڈالر اگینسٹ دی باسکٹ آف کرنسیز بہترین پرفارم کر رہا ہے. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ ہلچل پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے. لیکن ایک چیز اور ہے, اینڈ دیٹ از کہ پنجاب کی طرف سے بھی ابھی اجازت مل گئی کہ جو چائنیز یوان ہے اس کو فورن کرنسی کے طور پر ٹریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں, اور پاکستان چائنیز بانڈ کی طرف بھی جا رہا ہے, چائنیز یوان بانڈ کی طرف بھی جا رہا ہے. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ جو سینٹیمنٹس ہیں اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کر رہے, لیکن کیونکہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بڑا زبردست چل رہا ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہونا باقی ہے. آئی ایم ایف کا بھی آنا ہے, ابھی تو بہت سی چیزیں باقی ہیں, ابھی تو اسٹاف لیول میٹنگ چل رہی ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کی آتی اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. اتنی فلکچویشن تو ویسے بھی چلتی رہتی ہے. نارمل ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, امپورٹ اور ایکسپورٹ کے جو نمبرز ہیں نا اس کے اندر آ سکتے ہیں, کیونکہ ڈالر ویلیوز جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ میں فرق آتا ہے, جی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا, امپورٹس میں کمی ہو گئی, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. یہ اپوزٹ یا ریورس بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مسئلہ جو ہے وہ فلکچویشن آئی ہے پیریٹی کے اندر, ہو سکتا ہے ایکسپورٹس بڑھی ہوں لیکن ویلیو کی وجہ سے وہ ایکسپورٹس ہمیں کم نظر آ رہی ہوں, تو یہ امپیکٹ آتا ہے. میرا خیال ہے کہ جس طرح اسٹیٹ بینک نے کہا, ڈاکٹر باقر ظفر صاحب نے کہا تھا اپنی لاسٹ ایئر مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے, کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو, اور جہاں پہ ضروری ہوگا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کنٹرول کرے گا. اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ بالکل فری فلوٹ نہیں ہے, بالکل ہی فری مارکیٹ نہیں ہے. ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پیسہ انڈیوس کرتا ہے, 600-700 ارب روپیہ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی روپے کی بہت بڑی پیمنٹ کی ہے. روپے کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پھر بھی استحکام ملا ہوا ہے. وہ کیسے؟ تقریباً 800 سے 900 ارب روپے 4 سے 5 مہینے کے دوران قرضہ واپس کیا ڈومیسٹک. بہت بڑی رقم ہے. 10 ارب ڈالر ہر سال قرضہ واپس کیا جا رہا ہے ڈالر ویلیو کے اندر. یہ بھی بہت بڑی خبر ہے. آپ دیکھیں پھر بھی روپیہ کتنا مستحکم ہے. تو انفلوز بھی تو ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں نا, الحمدللہ اسی وجہ سے ہی مستحکم نظر آ رہا ہے. الحمدللہ اگر ریمیٹنسز نہ ہوتی پاکستان کی اکانومی اس وقت اس کا دھبڑدوب ہو چکا ہوتا. مقصد یہی ہے کہ ریمیٹنسز امپرووڈ ہیں, ایکسپورٹس بہت بہتر ہے. گریٹ برٹن پاؤنڈ اگینسٹ یو ایس ڈالر کیسا پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت بہتر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے جینٹ یالن جو ہیں بات ابھی ہو رہی ہے, اور ان کی تو اب تقرری مستقل ہو ہی گئی ہے, اب تو پتہ لگ گیا کہ یہی آ رہی ہیں. اور ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, انہوں نے خطاب بھی کیا اور اس میں بتایا پریس کو کہ 1.9 ٹریلین ڈالرز کا جو اسٹیمولس پیکیج ہے اس کے حوالے سے کافی ایکسٹینسو ڈسکشن چل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ کب ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اور بات کی, وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو پاکستان کا جو فری فلوٹ یعنی کہ فری روپے کی بات ہو رہی ہے, فری ڈالر کی بات ہو رہی ہے, وہ امریکہ بھی کاپی کر رہا ہے. جینٹ یلن نے یہی کہا کہ مارکیٹ بیس ڈالر ہوگا. اس کا فائدہ بھی نقصان ہے, اگین ہم اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ڈالر چیپ ہو جائے گا, چیپ ہو جائے گا, اور اس سے کیا ہوگا کہ جو اسٹرلنگ ہے وہ امپروو کر سکتا ہے, یورپ بھی امپروو کر سکتا ہے. لیکن ہم اسٹرلنگ پہ اس لیے فوکس کر رہے ہیں کیونکہ یو کے اندر ایکسٹینسو ویکسینیشن کی کیمپین چل رہی ہے, ان کی اکانومی دوبارہ اکنامک سرکٹ میں آ سکتی ہے, اس وجہ سے اسٹرلنگ زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے. کل 1.37 کے لیول سے واپس آیا آج. جی 1.366 چل رہا ہے, اور یہ تو ابھی چلے گا جب تک سٹیمولس نہیں آتا. سٹیمولس ہوگا آپ دیکھیے گا 1.34 1.33 بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کون سے لیول پہ اس کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا؟ 1.28 سے, ابھی 1.36 پہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے یہ اس کی ریڈیمپشن ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ویئرز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. آئل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آئل مارکیٹس آج شروع میں نیگیٹو نظر آئی ہمیں صبح سے, کیونکہ آج میں مارکیٹ سے مانیٹر کر رہی ہوں, تو پرفارمنس جو ہے وہ اس کی نیگیٹو تھی سٹارٹ میں, لیکن اب بھی جو ہے اس نے تھوڑا سا گین کر لیا ہے. 53-56 پہ WTI اور برنٹ ریسپیکٹیولی چل رہا ہے. تو فردر یہ مستحکم رہنے والے ہیں پرائسز, کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ 56 کے لیول پہ 57-58 تک بھی گیا, تو فردر ہی چلا گیا تھا ایک دم سے, تو اب کیا جا سکتا ہے اس لیول پر؟ دیکھیں آج آپ کو جو آئل پرائسز کے اندر انکریمنٹ نظر آ رہا ہے وہ لیبیا کی آئل فیسلٹی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. دیکھیں کم کیوں ہوا تھا؟ لیبیا کی وجہ سے. زیادہ کیوں ہوا؟ لیبیا کی وجہ سے. اچھا, آپ نے ایک سوال کیا تھا پہلے سیگمنٹ کے اندر کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنا کنٹرول لوز کرتا جا رہا ہے. یہ کنفیشن ہے, کنفیشن ہے. سعودی عربیہ جو ہے اس نے جب 1 لاکھ بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کم کی, اب دیکھیں آئل کی مارکیٹ جو ہے وہ کتنی انفلوئنس ہوئی ہے, آئل کی پرائسز کتنی انفلوئنس ہوئے ہیں, سارا کریڈٹ جاتا ہے سعودی عربیہ کو. بالکل ایسے اس کنفیشن کی وجہ کیا ہے؟ موریل کو ڈاؤن کرنا ہے. میں وہی حیران ہو رہی تھی کہ اتنا اچھا ایٹ دا رائٹ ٹائم انہوں نے جو ہے رائٹ ڈیسیژن لیا, اس کے باوجود ان کی اس طرح سے اسٹیٹمنٹ آنا ہی غلط سی لگتی ہے. دیکھیں اینالسٹ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں, آپ بھی کچھ کہہ سکتی ہیں, ریالٹی نہیں بدل سکتی. ریالٹی کیا ہے؟ سعودی عربیہ نے اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ کیا آئل پرائسز کو. اگر سعودی عربیہ سپورٹ نہ کرتا, آپ کو WTI کی پرائسز نہ بڑھتی, شیل والے دوبارہ واپس آئل پروڈکشن میں نظر نہ آ رہے ہوتے. ایسا ہی ہے. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ کنفیشن ہے. ایسے کنفیشنز ہم اب سے نہیں سنتے آ رہے, پچھلے 10 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. سعودی عربیہ بہت اسمارٹ مارکیٹ پلیئر ہے, ہم ہمیشہ ان کو ہلکا لیتے ہیں, بٹ دے آر ریئلی اسمارٹ پیپل. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ آئل پرائسز استحکام کی طرف ہیں. ڈالر یعنی کہ US اسٹیمولس پیکیج ہے, صرف اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جیسے ہی وہ اناؤنس ہوگا آپ دیکھیے گا آئل کی پرائسز اوپر جائیں گی, اور جو گورنمنٹ فاکس کے لیول 60 to 65 وہ اچیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو.
اچھا گولڈ اور سلور کی مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں. گولڈ آج ہمیں جو ہم نے پہلے لیول بتائے تھے لاسٹ ویک میں 1850 1860 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہمیں نظر آ سکتا ہے, تو گولڈ وہی کام کر رہا ہے 1853 اور 1850 پہ ہی ہے آج بھی, تو یہ اسی پہ رہنے والا ہے. دیکھیں ہائر فائٹ پر ہے, ہائر فائٹ پر ہے, اس کا ریزسٹنس لیول ہے, یہ اس کے قریب قریب ہے, یہ بریک ہو سکتا ہے. صرف انتظار کس چیز کا, جیوسٹیمولس کا. آپ دیکھیں ڈالر ڈاؤن ہوا تھا, گولڈ کی پرائسز اپ ہو گئی تھی. آج ڈالر اسٹرانگ ہے, آئل آپ کو جو گولڈ کی پرائسز ہے نا اوپر نیچے نظر آ رہی, ہلچل نظر آ رہی ہے. اصل میں آج ڈسکس کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ گولڈ کے اندر ایک اور پروڈکشن ایڈ ہونے جا رہی ہے, اور اس کا امپیکٹ گولڈ کی جو انڈسٹری اس پہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. اگر ہوا تو اس لیے کیونکہ سپلائی سائڈ کی جو ہے نا اس کی طرف سے پش ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو گولڈ کی قیمت ہے وہ کم ہو سکتی ہے, کیونکہ ٹرکی اپنی جو گولڈ کی پروڈکشن ہے وہ بڑھانے کے لیے جا رہا ہے. نمبر 2 از دیٹ کہ گولڈ کی پروڈکشن ڈسپائٹ گولڈ کی پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے, گولڈ کی قیمت جو ہے وہ پھر بھی بڑھ سکتی ہے. وجہ کیونکہ اگر یو ایس اسٹیمولس پیکج آیا ڈالر سستا ہو جائے گا, گولڈ اوپر چلا جائے گا. اور کیوں ہوگا, کیونکہ ڈالر چیپ ہو جائے گا نا, تو گولڈ جو ہے وہ پھر مہنگا ہو جائے گا. ادر اپوزٹ اس کے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ مہنگی ہو جائیں گی. ایبسلیوٹلی. اچھا ہم نے بہت دن ہو گئے لندن میٹل ایکسچینج میں کوپر وغیرہ کو ڈسکس نہیں کیا, تو اس کی پرفارمنس کیسی چل رہی ہے؟ یہ اچھا وہ آپ نے آج کوپر کے حوالے سے سوال کر لیا, کیونکہ آج آپ کو کوپر کم نظر آئے. وجہ کیا ہے, کیونکہ یو ایس ڈالر جو ہے اس کے اندر جو ہلچل نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے ڈالر سستا ہونے کی وجہ سے کوپر مہنگا ہو گیا تھا. اب کیونکہ ڈالر اسٹرانگ ہو گیا, آج آپ کو باسکٹ آف کرنسیز کے اگینسٹ اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. آج آپ کو کوپر کے جو کانٹریکٹس ہیں اس میں کمی نظر آ رہی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ایسا رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ دوسری جو میٹلز ہیں کیا وہ کیسا پرفارم کر رہی ہیں. ایلومینیم اپ ہے, نکل اپ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کل جب ہم اپنے پروگرام میں واپس آئیں گے انشاءاللہ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شنگھائی میٹل ایکسچینج میں آج کے نمبرز کیسے رہے ہوں گے اور کل کے مڈ ڈے کے نمبرز کیسے رہیں گے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے اندر جو کرونا وائرس کی جو کیمپین ہے وہ بھی اچھی چل رہی ہے. شی جی پنگ نے بھی اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ اس کو کرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نمبر 2 از دیٹ کہ انفیکشنز میں کمی آ رہی ہے. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ میٹلز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ اکانومی واچ کی طرف. اکانومی واچ میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آج سے نہیں, پچھلے کچھ سالوں سے ہی بنتا جا رہا ہے, لیکن اس حکومت کے آتے ہی کچھ زیادہ ہی مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو کیا پاکستان میں کبھی مہنگائی جو ہے وہ کم کی جا سکے گی, کنٹرول میں کی جا سکیں گی, یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے مہنگائی کنٹرول میں ہو سکے؟ اچھا یہاں پر میں سب سے پہلے کنفیشن جو آپ نے کیا میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. حکومتیں آتی رہیں گی, مہنگائی ہوتی رہے گی. وجہ یہ ہے کہ جب تک انفلیشن نہیں ہوتی نا, پرائسز نہیں بڑھتی, کاروبار پراسپر نہیں کرتے. دیکھیں مثال کے طور پہ جو جاب کرتے ہیں لوگ, کیا ان کی سیلریز میں اضافہ نہیں ہوتا؟ ایز سچ اس طرح سے اضافہ نہیں ہوتا, یہ سب جانتے ہیں. دیکھیں ہم اس کو ڈسکشن کو اس کی طرف نہیں لے کر جاتے. ہمیں یہ بات کرنے کی اکانومی کے اندر کیا امپیکٹ ہے, ہم صرف ایگزامپل کے طور پہ لے رہے ہیں. جب آپ کی سیلریز میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. ایسا ہی ہے, ایبسلیوٹلی ہوگا نا. جب کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہوگا تو قیمتیں بڑھنی چاہیے. اگر قیمتوں کو سپورٹ نہ کیا جائے, سبسڈی نہ دی جائے, تو قیمتیں جو ہیں ان کو بڑھنا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کے پروفٹ مارجن سکویز ہوتے ہیں. اور پروفٹ مارجن جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ جو ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے نا انہوں نے. نہیں, کاسٹ آف پروڈکشن کے بعد ہی آپ کو پروفٹ مارجن ایڈ کرتے ہیں نا. تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہونا ضروری ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کی رفتار کتنی ہونی چاہیے. ایف پی آئی کا نمبر کتنا امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب ہر ہفتے اس کا نمبر آتا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً پچھلے 3-4 مہینے سے ایف پی آئی میں اضافہ ہو رہا ہے, ایئر آن ایئر بھی اور منتھ آن منتھ بھی, ویک آن ویک بھی. اس کا مطلب کیا ہے, مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن ہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 7 سے 9% کے درمیان رہے گی اس سال. میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ابھی کرنٹلی کتنی ہے؟ اتنی ہی ہے اور میڈیم ٹرم کے اندر کم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی جو مہنگائی کے اندر جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ فوڈ انفلیشن کا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں ان کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, لیکن بہت سی جو قیمتیں اپنی اوقات پر بھی آ رہی. مثال کے طور پہ اب آپ کو ادرک سڑکوں پہ وافر مقدار میں نظر آ رہا ہے, اور 200-250 روپے بکتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو کبھی 1000 روپے کلو گرام تھا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سپلائی سائڈ کی جو پش انفلیشن ہے وہ آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ جو سیزنل ہوتے ہیں امپیکٹ وہ آپ کو نظر آنے ہیں. نمبر 2 امپورٹنٹ کیا ہے جس پہ نظر رکھنا ضروری ہے, دیٹ از یوٹیلیٹی کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بجلی مہنگی ہو گئی ہے,
उसका इम्पैक्ट नजर आना, अभी ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट नजर आना है। आपकी देखें कि दूसरी दफा जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं और ओगरा इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज द ऑयल प्राइसेस इन पाकिस्तान, उसका इम्पैक्ट अभी नजर आना है, तो महंगाई में इजाफा हो सकता है। लेकिन मीडियम टर्म में स्टेट बैंक कहता है बहुत सी चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि जो महंगाई की शरह मीडियम टर्म में रहेगी तकरीबन 5 से 7% रहेगी, और लॉन्ग टर्म यानी कि पूरे साल को अगर कंपेयर करें, यानी कि पूरे साल को अगर कंप्राइज करें तो 7 to 9%, और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर ली कि वजूहात क्या है महंगाई की, महंगाई क्यों होती जा रही है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो इकदामात हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं? अच्छा, अब हल की तरफ चलते हैं। हल क्या है? मेरी नजर से अभी जो सबसे स्मार्ट सोल्यूशन गुजरा है और जिससे मैं 100% से ज्यादा एग्री करता हूं, दैट इज जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो हर हफ्ते होती है, जिसको हेड करते हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख, और उसके अंदर हमाद अजहर भी शामिल है जो कि मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो मेंबर है वो भी शामिल है, उसके अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो मेंबर है वो भी शामिल है, और पूरे सूबों के जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं और उनके जो मेंबर्स हैं वो भी शामिल होते हैं। इस मीटिंग के अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से बताई गई है, वो ये है कि एक डैशबोर्ड बनने के लिए जा रहा है। अच्छा, इस डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा कि जो आपकी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की कमोडिटीज है ना, जो 40-50 हैं, जो कि लाजमी ऊपर नीचे होती हैं, वो नजर आ रही होंगी कि इस सूबे में इसकी प्राइस कितनी है, इस सूबे में इसकी प्राइस कितनी है, इसकी सप्लाई एंड डिमांड कैसी है, इसकी सप्लाई एंड डिमांड कैसी है। मिसाल के तौर पे हमने अपने प्रोग्राम में बताया था, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में, कि जो गंदम है ना उसको इंपोर्ट करने जा रहे हैं और 2.5 लाख टन जो गंदम है वो आ जाएगी। अब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से गंदम की कीमतें ना लोकल मार्केट में कम होना स्टार्ट हो गई, और जो रिपोर्ट इस दफा बताई गई मीटिंग के अंदर वो ये है कि गंदम की कीमतें जो एक्स मिल रेट है वो भी कम हो गया हुआ है। इंपैक्ट आया ना, शुगर की इंपोर्ट होने जा रही है। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि बहुत जल्द जो इंपोर्टेड शुगर है वो भी हिस्सा बन जाएगी मार्केट का, तो आप देखिएगा वो भी सस्ती होगी। असल चीज क्या है हमें देखने की, वो ये है कि जो डिस्पैरिटी है, जो प्राइस डिस्पैरिटी, मिसाल के तौर पे अगर गंदम पंजाब में शॉर्ट होती है और सिंध में वाफर है, क्या सिंध वालों ने दिया अपना हिस्सा? लास्ट टाइम तो नहीं दिया। यही तो डैशबोर्ड में देखा जाएगा। एक चीज और है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो नंबर्स हैं उनके हवाले से कंसर्न था। एक दफा तो कैबिनेट मीटिंग के दौरान तो लड़ाई हो गई कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अपने नंबर्स उनको पर्च किया महंगाई के हवाले से, डैशबोर्ड जो बनने जा रही है ये मसला भी खत्म हो जाएगा। और एक और दरीना मसला है, एंड दैट इज टू मॉनिटर द सप्लाई एंड डिमांड, वो आपको सामने नजर आ रही है। और ये अगर ये हल हो जाता है, अगर ये मिसाल के तौर पे जो हल जो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन हल है, अगर ये यानी कि रियलाइज हो जाता है, ये ख्वाब पूरा हो जाता है, मेरा ख्याल है कि आपको कम से कम ट्रैकिंग मिलेगी और मॉनिटरिंग तो चलेगी ना साथ साथ। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये बेहतर होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो जब कैबिनेट में बात कर रहे होंगे महंगाई के हवाले से तो उनके पास नंबर्स बिल्कुल सामने होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हमने जिस तरह प्रोग्राम में बात तो करते हैं, कुछ चीज़ें हैं यानी कि जो सीजनल फूड है, इन्फ्लेशन वो आपको नजर आएगी, यूटिलिटी के रेट्स बढ़े, फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है, महंगाई हो सकती है, लेकिन रेंज कितनी होगी? स्टेट बैंक ने क्या दिया? 7 to 9%, और हमें इसे एग्री करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अमिड टू पैंडेमिक बहुत चैलेंजेस हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रो करना चाहती है तो इंपॉर्टेंट है कि इतनी कीमतें जो रहें, लेकिन आप ये देखें साथ ही एक और सबसे बड़ा मसला आ रहा है। क्या बड़ा मसला पैदा होने वाला है? जो कंस्ट्रक्शन पैकेज के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी कीमतों में कमी आ जाएगी, उन प्रोडक्ट्स में कमी नहीं आई। सीमेंट महंगे हो गया, ईंटें महंगी हो गई हैं, लेकिन लेबर महंगी हो गई है। एसपीआई के नंबर्स में जो है वो तो कमी दिखाई गई है सीमेंट की प्राइसेस। दिस इज ग्रेट अगर आपने मुझे न्यूज़ दी है, लेकिन आप ये गौर करें अभी जो उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रही हैं बेहतरीन प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं, और वजह यही है कि उनकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है। अच्छा, ख्याल तो आपने कहा कि ये ख्याल बहुत अच्छा, ख्याल तो करते रहते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना जरूरी बहुत है। जरूरी है। मैं दुआ करता हूँ, ख्याल तो बहुत सुने एब्सोल्युटली, और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो ये कदम है ये रियलाइज भी हो और ये जल्द इम्प्लीमेंट हो, ताकि आपको मॉनिटरिंग भी मिले, आपको ट्रैकिंग मिले, ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके के साथ जो है टैकल डाउन कर सकें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। व्यूअर्स, आज की डिस्कशन से मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी 29 जनवरी तक बहुत सी जो है वो एनुअल मीटिंग्स होने जा रही हैं। उसके बाद जो है मैं स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रही हूँ, उसमें काफ़ी कारोबार देखने को मिल सकता है। जबकि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में महंगाई के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन सप्लाई और डिमांड की जो एक मसला है उसकी वजह से महंगाई हमें फर्दर देखने को मिलती है सीजनल। लेकिन स्टेट बैंक
को पाकिस्तान की तरफ से महंगाई की एक रेशो रख दी गई है कि 7 to 9% जो है वो लॉन्ग टर्म में सिर्फ इतनी ही लिमिटेड रह सकती है, 7 to 9% तक हमें इन्फ्लेशन नज़र आ सकती है, जबकि मिड टर्म में हम इन्फ्लेशन को 6% तक एक्सपेक्ट करते हैं। कल के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूटिलिटी की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, वो कितनी बढ़ी हैं, कितने पर यूनिट बढ़ी है, इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।